ही कामयाब होगा कि जिसने अपने आप को सुथरा किया। अब एक बंदा शराबी है, वो कैसे कह सकता है कि मैं कामयाब हो गया और मैं पाक हूं? वो पलीद है। जिस चीज का इम्तिना, जिसकी मुमानियत अल्लाह ने फरमाई, आप तो वो काम कर रहे हैं, आप तो वो काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे कुरान पाक की इस आय करीमा पर हमारा अमल हो रहा है? देखिए, ज़ना है, बहुत बड़ा जुर्म है। अब वो भी इस मुआशरे का हिस्सा है लोग कि जो इन गुनाहों से बचते हैं, और कई वो लोग हैं कि जो ये बुराई के काम, बेहयाई के काम कर रहे हैं, तो जो बेहयाई के काम कर रहे हैं वो इस आय करीमा के तनाजुर में कद अफलह मन ज़क्काहा, कि बेशक उसने कामयाबी हासिल कर ली जिसने अपने आप को पाक कर लिया। अब हम तो यहाँ पर फेल हो गए, जिनके अंदर ये कमजोरी पाई जाती है, तो क्या उन्होंने कुरान की इस आयत पर अपने आप को पेश किया? जबकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जो सालिहीन हैं, जिनके हम तज़किरे करते हैं, जिनका जिक्र कुरान में, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान में, जिनके तज़किरे मौजूद हैं, जो औलिया और सालिहीन हैं, उन्होंने अपने आप को कुरान की इस आयत के मुताबिक पेश किया। और उन्होंने जब पेश किया तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इसके मुताबिक पाया। तो फिर वो कोई शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना, कोई हज़रत अली बिन उस्मान बना, कोई फरीदुद्दीन दरवेश शकर बना, कोई बहाउद्दीन नक्शबंद बना। ये वो लोग हैं कि जिन कामों से अल्लाह ने मना किया, इनकी जानें तो चली गई कि उसके करीब नहीं गए, और जिन उमूर का अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये काम तुमने करने हैं तो उन्होंने कर। अब एक तरफ ना हलाल की तमीज़ है, ना हराम का इल्म है, तो वो कुरान की इस आयत करीमा के मुताबिक अपने आप को खुद घर में बैठकर, कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को मुताला में लाकर परख सकता है, जांच सकता है, देख सकता है, समझ सकता है कि मैं कहाँ से खड़ा हूँ। फिर अपने आप को देखने के लिए दो चीजें हमेशा सामने रखें, एक दुनिया है और एक आखिरत है। तन्हा बैठ जाए, अकेले बैठ जाए और कभी कभी बैठा करें। अभी हदीस आप सुनेंगे, मुत्तफ़क़ुन अलैह, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को बयान किया कि जो बंदा तन्हाइयों में अल्लाह को याद करता है, कुछ इबादतें इज्तिमाई जैसे जुमा, पांचों नमाजें, ईदैन, इस तरह की इबादत इज्तिमाई हमने कर ली, और कुछ इबादत वो होती हैं जो तन्हा बंदा छुप जाए किसी हुजरे में, किसी गार में, किसी जंगल में, किसी अपने घर में, किसी ऐसी जगह कि जहाँ वो देखे कि अब मैं हूँ या मेरा रब मुझे दिख रहा है, तीसरा देखने वाला कोई नहीं। तो फरमाया ऐसा आदमी वो है कि जब क़यामत का दिन होगा, दुनिया का निज़ाम तो खत्म हो चुका होगा, लेकिन ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला अपना साया रहमत अता फरमाएगा। अब देखिए, मेहनत है, मुशक्कत है, तकलीफ है, लेकिन दराजात की बुलंदी कितनी। और जब भी अपने आप को देखें, दो चीजों के दरमियान तसव्वुर करें। एक दुनिया का निज़ाम है, इस पर अपने आप को खड़ा करें। फिर ये देखें कि रूह कब्ज़ हो गई और इसके बाद जो बरज़खी सफर है, क़यामत तक का जो सफर है, वहां पर आपको देखें। फिर ये देखें कि इन दोनों सफरों में तवील सफर कौन सा है, ना खत्म होने वाला जो तवील सफर है वो यकीनन आखिरत का सफर है। दुनिया का सफर जो है ये एक वक्त पर जाकर खत्म होने वाला है,
کیوں کا دنیا کا سفر ختم ہو چکا، کیوں کا ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اس تناظر کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر ہم قد افلح من زکاہا کی سیڑھی کے اندر آ جائیں گے، اس ترازو کے اندر اپنے آپ کو رکھ چکے ہوں گے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے، پھر ہم اپنے ہاتھوں کو بھی دیکھیں گے، کانوں کان کو بھی دیکھیں گے، سماج کو بھی دیکھیں گے، پاؤں کو بھی دیکھیں گے، ساری وجود کو ہم دیکھ کر، آج کل تو بڑی آسان سی بات ہے، آج کل تو مشینری دور ہے، ایسے آلہ جات آ چکے ہیں جناب کہ آپ کے سر سے لے کر پورے وجود کے اندر ایک مشین بتا دیتی ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے، یہاں آپ درست ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج انسان کی بنائی ہوئی چیز تو یہاں تک پہنچی، لیکن انسان نے یہ نہ غور کیا کہ میں بھی تو کسی کے تابع ہوں، میں بھی تو کسی کے تابع ہوں، میں بھی تو کہیں جواب دہ ہوں۔ میں اپنے اعمال صالحہ کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھوں۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری، امام مسلم، ان دونوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا اور متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے حدیث سنیں گے تو اور نیت فرما لیں کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، اے اللہ جہاں میرے اندر کمزوری ہے مجھے اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہے جی، اور ظاہر ہے کہ وہ مالک ہے، وہی توفیق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر طرح کے سائے ختم ہو جائیں، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا فرمائے گا، لیکن یہاں ایک بات خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے۔ ہمارا اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ہمارے یہاں وجود ہے، اس کا سایہ دیوار ہے، درخت ہے، ان کے سایوں کے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے سائے سے پاک ہے، وہ رب ہے، اس کے لیے ہم اس طرح کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ سایہ رحمت ہے۔ کون سا سایہ بولیے؟ بولو نا، سونے کے لیے تو نہیں ہے۔ کون سا سایہ؟ سایہ رحمت، سایہ رحمت۔ اللہ تعالیٰ سایہ رحمت عطا فرمائے گا 7 قسم کے لوگوں کو۔ اب یہ 7 قسم کے لوگ کون سے، ان کی تفصیل ہم پیش کرتے ہیں اور آپ توجہ فرمائیں۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا امام عادل، بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے دنیا کے اندر۔ فرمایا جو بادشاہ منصف رہا دنیا کے اندر، جس نے لوگوں کے درمیان جب معاملات آئے تو اس نے وہ فیصلہ کیا جو قرآن و سنت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے اور اس نظام کو لے کر چلا، اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں کی، قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے، انصاف کو قائم رکھا، اور اس طرح وہ چلتے چلتے اپنا جو اس کا نظام بادشاہت تھا اس نے انصاف پر قائم رکھا، انصاف کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو فرمایا کہ جب معاشر کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے، اب یہ ہمارے قاضی جو انصاف کی کرسی پر بیٹھے، جہاں پر ان کے دل میں ایک فیصلہ آ گیا ہے،
تو وہ جناب یہ دیکھ لے کہ ایک دنیا کا تھوڑا سا مختصر سفر ہے جس پر ہم رواں دواں ہیں اور جس سفر کو ہم جاری کیے ہوئے، اگر اس سفر میں ہم سوچ سمجھ کر چلے، پرواہ نہ کی، لیکن آج تو معاملات ہی بدل گئے، آج لوگوں کی سوچیں فکریں بدل گئی، جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا، ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو حقیقت ہے رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ کیا ہو گیا یہاں؟ گلی گلی، بازار بازار، شہر شہر، کریا کریا، اگر قرآن و سنت کا نظام ہوتا تو آج قتل عام ہوتا، قرآن و سنت کا نظام ہوتا تو چوریاں ڈاکے یہ اس طرح کا نظام ہوتا۔ اس پر کس نے سوچنا تھا؟ اتنا پاکیزہ ملک، عظیم نعمت اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا، اور دنیا کے اندر پاکستان کا نام کس طرح سے شمار ہو رہا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اور پھر کیا ایک پاکستان مظلوم کے حوالے سے پاکستانی سوچ اور فکر کیا ہے؟ ایک امام قاضی بادشاہ جو ہے وہ اس سلسلہ میں کیا بول رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب کہ ہمارا ایک مسلمان بچہ، بچی، بوڑھا، بزرگ، جوان، اس کی گردنیں کٹ رہی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اپنی زبان سے اونچی بولو، کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جس کی گردن کاٹی جا رہی ہے وہ بھی تو یہی کلمہ پڑھ رہا ہے جی، جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں وہ بھی وہی کہہ رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ ہے پاکستان کو تم پڑھتے ہو، فلسطین کے بچے بھی تو وہی کلمہ تمہیں پڑھ کر سنا ہے، اور وہ سر زمین پر کس طرح پکار پکار کر چلا چلا کر کہ مسلمانوں تم کہاں، جب وہ روتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہے؟ ارے کیا انصاف کا تقاضا یہی تھا، ہم نے کیا کیا یہاں؟ لیکن بہرحال جو اس پروسیس سے گزر گیا، نہیں پرواہ کی اور انصاف کا ترازو پکڑ کے رکھا، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ امام عادل جو ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرما دے گا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا شاب ناشا فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان یہ بڑا ہی مشکل بن رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرما دے تو کوئی مشکل نہیں۔ وہ کیا ہے کہ جس نے جوانی کے عالم میں، جوانی کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنا، جوانی اور نہیں جی نہیں، جوانی میں اللہ کی بات کرے، جوانی کے اندر نیک کام کرے، کوئی ضرورت نہیں۔ اب تو ہم ساری رات مزے سے گزاریں گے، یہی تو عمر ہے کھیل کود تماشے، یہی تو عمر ہے فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے، طرح طرح کی بے حیائی کے کام، یہی تو عمر ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہی وہ عمر ہے کہ جس عمر کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پر ہے کہ جب یہ جوان مر گیا اللہ کی عبادت کرتے کرتے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے جی۔ اور آج کے جوان کو پرواہ نہیں ہے، آج کے جوان کی سوچ اور فکر کی درجے۔ میرے عزیزوں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ظاہر ہے جس طرح برائی اور دیگر کاموں کے اندر، کاروبار اور معاملات کے اندر آپ کو صحت چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے، عبادت کے اندر بھی تو یہی چیزیں درکار ہے، صحت بھی درکار ہے، طاقت اور قوت بھی، اور خشوع و خضوع، انکساری، تواضع اور پورا ایک متانت کے ساتھ، لطف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یادوں میں گم ہو کر
ایک جوان آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یاد رکھیں اگر کسی عالم کے اندر اسے موت میں آ لیا تو آئیے جب محشر کا دن ہوگا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ میرے ملک آپ ظاہر ہے بزرگ ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں سبحان اللہ، لیکن ہمارے جوان دوستوں کو سوچنا ہے، میرے نوجوان دوستوں سوچو، ہم اسی اپنے علاقے میں دیکھیں کہ جب مسجدوں میں نماز پڑھی جاتی ہے تو جوان طبقہ کتنے دکھ آتا ہے حقیقت، اور وہی جوان جب ہم ادھر دیکھتے ہیں، یقین جانو محلہ ہے ہمارا، یہ آبادی ہے، یہ ابھی پچھلے ہفتے میں کسی کے ہاں گیا اور رات کا کوئی ٹائم ہو گیا 8:30-9 بجے کا، تو واپسی آ رہا تھا، باہر گراؤنڈ میں 10-15 ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ اس سے زیادہ ہی ہوں گے کام نہیں، تو 10-15 نوجوان، میں نے ان کو پھر 5-7 منٹ سمجھایا، میں نے کہا بھائی ابھی کچھ دیر پہلے نماز عشاء پڑھی گئی، آپ میں سے پھر میں کہ تھوڑا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسجد میں نہیں تھا نماز میں، اور سارے کے سارے وہ جوان سمجھدار دانا عاقل و بالغ باشعور ہمارے کسی علاقے کی زیب و زینت، کسی محلے زیب و زینت نوجوان بچے کھڑے تھے، لیکن نماز عشاء کسی ایک نے بھی نہیں پڑھی، اور وہ جناب اپنے وہاں کام کے اندر اتنے مستغرق، اتنے مست، اتنے مدہوش کھڑے تھے۔ خیر جب میں آ گیا میں نے اپنا بات شروع کر دیا، ان کی مہربانی پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کھیل بند کر دیا، میری بات سننا شروع کر دی، اور میں نے کہا کہ جب شیطان اس طرح بتا سکتا ہے تو ہمارا کام ہے کوشش کرنا سمجھانا۔ پھر میں نے انہیں تھوڑا سمجھایا، میں نے کہا دیکھو فریش ہونا، کھیلنا، تھوڑا دیر بعد ہو، ہمارا اسلام کو اتنا جبر کی سختی نہیں رکھتا، لیکن خیال کرنا وہی اسلام، وہی رب جو ہمیں اتنی سہولتیں آسانیاں دیتا ہے، تو وہ رب فرماتا ہے کہ میری عبادت کی کیا ہے، تو تم کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اور رات کے جس حصے میں اب تم پڑھ رہے ہو، اور اس وقت جو تمہاری پوزیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم صبح کی نماز کے لیے کوئی اٹھ کر مسجد میں آؤ۔ تو پھر میں نے انہیں ایک نظام دیا، پھر قرآنی آیات پڑھ کر سنائی۔ میں نے کہا یہ رات کا مقصد کیا ہے، دن کا مقصد کیا ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا، لہذا اب رات کا اتنا حصہ گزر گیا، تم ایک شیڈول زندگی اپنا کے رکھو تاکہ رات کو اتنا حصہ فریش، اتنا حصہ آرام، اتنا حصہ نماز تہجد، اتنا حصہ صبح کی نماز۔ پھر میں نے کہا ہمارے اسلاف آپ علیہ السلام اللہ کی عبادت کریں کہ رب فرمائے میرے باپ کو تھوڑا حصہ رات کا آرام کر اور میری عبادت بھی کر، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے سارا ٹائم اپنے وجود کو دیا، اللہ کی عبادت کے حوالے سے ہم نے کیا۔ یہ اپنے دوستوں سے رونا رو رہا ہوں کہ میرے نوجوان عزیزوں سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا جوان کہ جس نے جوانی کی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اپنی جوانی کو کنٹرول کیا اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر ڈال دیا، اور دنیا کے ایسے دوستوں کو چھوڑ ڈالا کہ جو جن کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے وہ دور ہو رہا تھا۔ لیکن آج جب محشر کا دن آیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے کہ تو پریشان نہ ہو، تو نے دنیا کے اندر اپنے دوستوں کو چھوڑا تھا اس لیے کہ تو میری عبادت کرے، آج آجا میرے پاس، آ میرے پاس، میں تجھے اپنا سایہ رحمت نہ عطا کروں، اپنے سایہ رحمت میں نہ چھپا لوں۔ لیکن ہم کتنے بیٹھے بطور اصلاح بیان ہوتا ہے، خیال کر غور و فکر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ میں روایتی انداز میں بات کروں اور ماشاء اللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کی بات کرتا، مجھے نہیں میرے دوستوں، ہم سب سوچیں، ہم اپنی اپنی سطح پر، میں سوچوں کہ اللہ نے جو مجھے اولاد کی نعمت دی ہے وہ عبادات کے معاملے میں کیسے، اسی طرح آپ جتنے دوست مسجد میں بیٹھے آپ اپنی اولاد کے حوالے سے سوچیں،
اپنی بیٹیوں بچوں والے ہیں ہم، اب ہماری کئی اولادیں جوان ہوگی، کتنے میرے دوست ہوں گے، وہ اس حوالے سے دیکھیں کہ میرے بچے 5 وقت کے نمازی ہیں، محلے میں تو مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، کیا میں نے ان کو اتنا عادی بنا دیا ہے کہ راہ چلتے بھی کہیں نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا میرا بچہ وہاں راستے میں نماز پڑھے گا مسجد میں جا کر؟ کیا میرا بچہ کام سے کھڑا؟ لیکن عزیزوں جی آپ تو بڑی بات بھول ہی لے گئے، چلو کئی ماں باپ تو نمازی ہیں اور کئی ماں باپ تو بے نمازی ہیں، وہ اپنی اولاد کو کیا کہیں گے کہ تم نماز پڑھو؟ جن کے والد مسجد میں نہ آئے وہ نماز نہ پڑھیں، جب وہ باپ اپنی اولاد کو کہے گا کہ جاؤ مسجد میں تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ ادھر سے سنیں گے ادھر سے چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں ذرا دیکھیے، عملی طور پر اپنی اولاد کے سامنے اپنے آپ کو رکھو، ہر حوالے سے مضبوط رکھو، کوئی ایسا جرم کوئی ایسی غلطی نہ کرو کہ اولاد، کیونکہ آج جو دیکھا جا رہا ہے نا، اولاد اتنی منہ پھٹ ہو چکی ہے کہ وہ حیا نہیں کرتے کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میرے والد ہیں، بھلے وہ میں نے بات کس حوالے سے بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اف ولا تنہرہما، والدین کے آگے اف تک نہ کرو، والدین کو ڈانٹو نہیں، والدین کو جھاڑو نہیں، والدین کو روکو ٹوکو نہیں، والدین کو فرمائے سنو۔ لیکن آج تو معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میں بات اولاد سے کروں یا اولاد سے نہ کروں، میں کس انداز میں کروں، ماں باپ کو طریقہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میرا بیٹا مجھے سنا دے اور سنا دے، لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نہیں